Assalamu alaikum, all of you. Bismillahirrahmanirrahim. I welcome all of you here. Our topic for today is parent-child relationship. And as you all know, that this webinar is organized by Department of Human Development and Family Studies under kind supervision of our worthy HOD, Dr. Atia Inam. Our today's speaker is Miss Yasmin Khatri. I would like to invite her to start with our topic for today. I welcome you, ma'am, Yasmin, for being here with us. Over to you. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullah. کیا آپ لوگوں کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی مس آپ کی آواز آ رہی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ لوگوں نے اسکرین شیئر الاؤ کریں گے تو ہم جی اسکرین شیئر کریں گے. ہم اپنی I'm waiting for the screen to be shared. انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد میں اسٹارٹ کروں گی. اور جتنے بھی آڈینس ہمیں اس وقت سن رہے ہیں فرام فیس بک لائیو اور یہاں پہ پریزنٹ ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم. اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے یہاں آ کر آج. الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے. اینڈ اٹ از این آنر ٹو بی ہیئر اینڈ شیئرنگ دا نالج ود یو آل انشاءاللہ تعالیٰ. اور پچھلے 2 ویبینارز آپ لوگ الحمدللہ اٹینڈ کر چکے ہیں. ہماری جو ٹیم ممبرز ہیں کی طرف سے ایک assertiveness پر تھا اور ایک سیلف اسٹیم پر تھا، اور مجھے بہت امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ان شاء اللہ تعالیٰ وہ جو نالج آپ نے گین کی ہے وہ آپ کو پریکٹیکل لائف میں بھی کام آئے گی. آج بھی ہم کوشش کریں گے کہ کچھ اس طرح سے بات کریں، ایسے پوائنٹس پر بات کریں کہ جو نالج آج شیئر کرنے والے ہیں، ہم جو سیکھنے والے ہیں ہم مل کر آج، اس کو ہم پریکٹیکلی اپنی لائف میں ضرورت پڑے تو امپلیمنٹ بھی کر سکیں. آج ہم بات کرنے والے ہیں پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ پر انشاءاللہ تعالیٰ. اینڈ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ایسا ریلیشن شپ ہے جس کے بارے میں ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. ہم زندگی کے کسی بھی اسٹیج میں یا تو چائلڈ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ہمارے جو ہے اوپر پیرنٹس ہوتے ہیں، یا ہم پیرنٹس ہوتے ہیں اور ہمارے انڈر بچے ہوتے ہیں، یا پھر ہم دونوں بیک وقت بھی ہو سکتے ہیں. ہم بیک وقت بچے بھی ہو سکتے ہیں اور بیک وقت ہم پیرنٹ بھی ہو سکتے ہیں. تو زندگی بھر ان ریلیشن شپس میں ہم کوئی نہ کوئی رول پلے کر ہی رہے ہوتے ہیں، ون اور دی ادر اور دا بوتھ. تو اس ریلیشن شپ کے بارے میں جاننا سمجھنا بے حد ضروری ہے، خاص طور پہ ان کے لیے. پلیز آپ مریم خان کو الاؤ کریں گی اگر اسکرین شیئر تو اٹ ول بی کنوینئنٹ فار اس، تاکہ جو سلائڈس ہیں وہ شیئر ہوں تو میں اپنی پریزنٹیشن کا پراپرلی آغاز کر سکوں.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन आगे बढ़ने से पहले, प्रेजेंटेशन का स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम यास्मीन खत्री है और मैं बहैसियत लाइफ कोच एंड इंटीमेसी कोच पीआरसी पाकिस्तान के साथ पिछले 3-4 साल से काम कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ लाइसेंस्ड एनएलपी प्रैक्टिशनर एंड टीबीटी प्रैक्टिशनर एज वेल, and recently I have been certified as a porn addiction coach। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस फील्ड में भी मेरी जो है एक्सपर्टीज जो है मैंने ली है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड मरियम। ओके, आज जैसे मैंने कहा कि हमारा टॉपिक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पर है और हम जिंदगी के अपनी जिंदगी में किसी भी स्टेज पर या तो कोई ना कोई रोल इस रिलेशनशिप में प्ले कर रहे होते हैं, कोई ना कोई पार्ट प्ले कर रहे होते हैं। या तो हम बच्चे होते हैं, या हम पेरेंट होते हैं, या फिर हम दोनों हो सकते हैं बैक वक्त। तो अब ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसका एसेंस क्या है, इसको हम देखते हैं और फिर आके देखेंगे कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कितनी फॉर्म्स हैं जो हमारे सामने आ सकती हैं इंशाल्लाह ताला। और फिर कुछ थोड़ा सा पर्पस के हवाले से बात शेयर करेंगे, कुछ इसके प्रॉस एंड कॉन्स को डिस्कस करेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला एंड में मैं आपके क्वेश्चंस लूंगी। अब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की क्या जरूरत है? हम बहैसियत इंसान, वी आर कंपाउंड ह्यूमन बींग्स। हमारी यूं कह लीजिए 4 डायमेंशंस हैं बेसिकली। हम इसको कंसेप्ट जो है ये बताया जाता है, जो स्टडीज हैं वो ये बताती हैं कि हम 4 जो है हमारी फिजिकल एक हमारा एस्पेक्ट होता है, हमारा इमोशनल एस्पेक्ट होता है, हमारा इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट होता है, हमारा जो है वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होता है। तो ये 4 जो हमारी डिमेंशंस हैं, या हम जो कंपाउंड ह्यूमन बींग्स है, तो हमारी बेहतर डेवलपमेंट के लिए हमारी फिजिकल डेवलपमेंट, हमारी इमोशनल डेवलपमेंट और हमारी जो सोशल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट से मुराद जो हमारे जो सोशल कनेक्शंस हैं, हमारे जो सोशल स्किल्स हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज्यादा जो ये रिलेशनशिप है, दिस इज द कह लीजिए ये बुनियाद है जो कि हमारे अंदर डालने का सबब बनता है। क्या आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही? बिकॉज मुझे लगा किसी ने मैसेज किया है कि आवाज नहीं आ रही। क्या किसी और को अगर इशू आ रहा है तो प्लीज जरूर मेंशन कीजिएगा। आवाज क्लियर है। ओके, थैंक यू। जी, तो हमारी फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, स्पिरिचुअल तमाम जो हमारी डेवलपमेंट है उसके लिए पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ से ही हमारी इन तमाम जो है वो एरिया की डेवलपमेंट की, इसकी नर्चरिंग की बुनियाद पड़ती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब इसका एसेंस क्या है, इसमें क्या होना चाहिए, क्या कंपोनेंट्स इसके होने चाहिए और ये कंपोनेंट्स अगर ना हो तो क्या हो सकता है, इंशाल्लाह ताला इसको फिर आगे डिस्कस करेंगे। तो एसेंस जो है वो बाय शोइंग लव, कि जब पेरेंट और चाइल्ड का कनेक्शन होगा, पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप होगा, उसमें मोहब्बत का होना बेहद जरूरी है। क्योंकि मोहब्बत जो है वो एक सोल कनेक्शन है, जिसकी वजह से एक जो वालिदैन है वो बच्चे की हर तरह से उसका ख्याल रख रहे होते हैं, हर तरह से उसकी जरूरियात को पूरा कर रहे होते हैं। इवन दो बच्चा समटाइम्स क्लिंगी हो जाता है, बच्चा जो है वो बात नहीं मान रहा होता, बच्चा छोटे बच्चे आप लोगों ने देखा होगा कि बाज़ औक़ात माँ को मारते भी हैं, कभी काट लेते हैं, मतलब माएँ बहुत ज्यादा तकलीफें उठा रही होती, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ लव द पेरेंट इज नर्चरिंग देयर चाइल्ड। Secondly, providing support in every aspect। सपोर्ट किस लिहाज से, जब बच्चा छोटा होता है तो ऑब्वियसली उसे भूख लगती है, उसे जो है वो खाना भूख लगती है, तो माँ जो है उसे
اس کی غذا دیتی ہے. اس کے بعد جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے, کرال کرنا شروع ہوتا ہے, تو ماں اس کو وہاں سپورٹ کرتی ہے. بچہ چلنا شروع ہوتا ہے, بچہ کھڑا ہوتا ہے, تو ماں وہاں اس کو سپورٹ کرتی ہے. مطلب جیسے جیسے بچہ اپنی لائف کی ڈفرینٹ اسٹیجز کو کراس کرتا جاتا ہے, بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے, تو ہر اسٹیج پر اسے جس طرح کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے پیرنٹس اسے پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. بچہ اسکول گوئنگ ایج میں آتا ہے تو اسے ایک ڈفرینٹ طرح کی سپورٹ پرووائڈ کی جا رہی ہوتی ہے. تو ہر ایج پر بچے کو پیرنٹ سپورٹ دے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے سیٹنگ لمٹس کیا ہے, اس پر ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے بات کریں گے کہ سیٹنگ لمٹس کیا ہے. لمٹس سیٹ کرنا از دا مین تھنگ جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ رشتوں کے اندر, چاہے وہ کوئی بھی ریلیشن شپ ہو, چاہے پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ ہو, یا جنرلی آپ فرینڈس کے ساتھ ہیں, یا آپ اپنے سبلنگس کے ساتھ ہیں, یا آپ کہیں جاب کر رہے ہیں وہاں پر ہیں, اپنے پیئرس کے ساتھ ہیں, ہر ریلیشن شپ میں لمٹس کا سیٹ ہونا بے حد ضروری ہے. اور یہ لمٹس آپ کی پرسنل بھی ہوتی ہے اینڈ لمٹس اس ریلیشن شپ کی بھی ہوتی ہے, کیونکہ جہاں پر لمٹ سیٹ نہیں ہوتی وہاں پر جو ریلیشن شپ ہے وہ پراپرلی نرچر نہیں کر پاتا. وہاں پر پھر ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں, اور سم ٹائمز پھر ایکسپیکٹیشنز پورے نہ ہونے پر آپ کا ریلیشن شپ نیگیٹیولی امپیکٹ ہوتا ہے. اسی طرح سے بینگ اے رول ماڈل, پیرنٹس جو ہے وہ بچے کے لیے ایز اے رول ماڈل اس کے ساتھ پاس ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا ہوگا کہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ زبان بولنا نہیں جانتا, وہ کچھ بھی بولنا نہیں جانتا, رائٹ, لیکن وہ ماں باپ کو سن سن کر, بولتا ہوا دیکھ دیکھ کر وہ بولنا سیکھ جاتا ہے. اس کے لیے آپ کو بٹھا کے اس کو کوئی کلاسز نہیں دینی پڑتی, اس کو یہ نہیں بتانا پڑتا کہ اے بولو, بی بولو, یا الف بولو, بے بولو. پھر وہ جو جس طرح سے اسکول میں سکھایا جاتا ہے کہ پھر تمام پہلے جو الفابیٹ سکھائے جاتے ہیں, پھر اس کی کمبینیشنز میں ورڈ سکھائے جاتے ہیں, پھر سینٹینسز سکھائے جاتے ہیں. اس طرح کی کسی طرح کی بھی محنت کرنے کی پیرنٹس کو ضرورت نہیں پڑتی. بچے پیرنٹس کو دیکھ دیکھ کر, سن کر بولنا سیکھ جاتے ہیں. اس کے علاوہ بچے پیرنٹس سے اور بھی بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. کیا سیکھ رہے ہوتے ہیں؟ پیرنٹس کی باڈی لینگویج, پیرنٹس کا اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ کار, پیرنٹس کا بولنے چالنے کا طریقہ کار, ان کی ڈیلی روٹین, ان کا پرابلم سالونگ کرنے کا انداز, جب وہ اسٹریس میں ہوتے ہیں تو کس طرح سے اسٹریسفل سچویشن کو ڈیل کرتے ہیں. ایچ اینڈ ایوری تھنگ پیرنٹس سے بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے, اور پیرنٹس وہاں پر ایز اے ماڈل, رول ماڈل پریزنٹ ہوتے ہیں. اینڈ ٹیچنگ رسپانسبلٹی ٹیچ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے اگر رسپانسبلٹی نہ ٹیچ کی جائے تو کیا ہوگا. بچہ ہے چھوٹا, اس کے اوپر اتنی زیادہ ذمہ داریاں نہیں ہوتی ہیں, اس کو کوئی یوں کہہ لیجیے اس کو فکر نہیں ہوتی کہ مجھے یہ کام بھی کرنا ہے, مجھے کمانا ہے, مجھے کھانا بنانا ہے. اس طرح کی رسپانسبلٹیز اس پر نہیں ہوتی. بٹ بچے کو گرو ہونا ہے, بچے کو ایڈلٹ بننا ہے, اور جب بچہ ایڈلٹ بنے گا تو جو لائف سائیکل ہے ایک انسان کا, جس میں وہ ایک سٹیج کراس کر کے اب ایڈلٹ بن چکا ہے, تو ایڈلٹ کی جو تمام رسپانسبلٹیز ہیں وہ اس کو نبھانی ہے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ وہ ساری رسپانسبلٹیز بچے کو شروع سے سکھائی جائیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ جب آپ فاؤنڈیشنز ڈالتے ہیں تو فاؤنڈیشن آگے جا کر آپ کو جو ہے کہہ لیجیے کہ پھل جو ہے وہ آپ کو پھر آگے جا کے ملتا ہے. اگر آپ نے فاؤنڈیشن نہیں ڈالی, جب بچہ چھوٹا ہے اور بچہ جو ہے وہ اس وقت سیکھنے کی پوزیشن میں ہے, اور بچہ ایزیلی چیزوں کو ابزارب کر سکتا ہے اور اپنے سیکھنے کی پیک پر ہے, تو کیا ہوگا اگر اس وقت وہاں پر اس کے اوپر رسپانسبلٹیز اس کو نہیں سکھائیں گی تو آگے چل کر اس کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. اینڈ پرووائڈنگ اے رینج آف ایکسپیرینسز میں کیا آ سکتا ہے؟ ایکسپیرینسز بہت سارے ہو سکتے ہیں. لائک گھر کے اندر اگر بچہ ہے تو بچے کو آپ مختلف ایکٹیویٹیز کا ایکسپیرینس کروا سکتے ہیں. جیسے اگر فار ایگزامپل ماں کے ساتھ بچے ہوتے ہیں, ماں کچن میں بچے کو انوالو کر سکتی ہے, اپنے ساتھ گھر کے کاموں میں انوالو کر سکتی ہے. فادر جو ہے وہ کچھ باہر لینے جا رہے ہیں, فار ایگزامپل گروسری لینے جا رہے ہیں, تو وہاں بچہ ساتھ جا سکتا ہے اور وہ سیکھ سکتا ہے وہاں پر دیکھ کر کہ میرے والد کیسے گروسری کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ رشتے داروں کے گھر جا رہے ہیں تو بچے کو ساتھ لے کر جا سکتے ہیں, تو آپ کو بچہ یہ سیکھے گا کہ کس طرح سے ریلیشن شپس کو, سوشل ریلیشن شپس کو مینٹین کیا جاتا ہے. اگر آپ کسی کی تیمارداری کے لیے جا رہے ہیں, کوئی بیمار ہے اس کو پوچھنے جا رہے ہیں, تو وہاں پر بچے کو پتا چلے گا کہ یہ جو تیمارداری کا جو پروسیس ہے, یہ جو ایکٹ ہے, یہ کس طرح سے کیا جاتا ہے. یا اس کے علاوہ اگر بچے کو آپ پکنک پہ لے کر جا رہے ہیں تو وہ ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے. پکنک پر بھی بہت کچھ انسان سیکھتا ہے. پانی میں انسان جاتا ہے, اگر جو ہے پارک میں جا رہا ہے کھیلنے کے لیے, تو وہاں بچہ سیکھ رہا ہے. اینڈ obviously کھیلنا بہت زیادہ ضروری ہے. جب آپ بچے کو وہ انوائرمنٹ دے رہے ہوتے ہیں جس میں وہ کھیل رہا ہوتا ہے,
تو کھیل ایک ایسا ٹول ہے جس سے بچہ اتنا کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز ہم پیرنٹس جو ہیں وہ شاید اس چیز کا تصور نہ کریں، کیونکہ بچے اس سے بہت ساری چیزیں ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نے کچھ بچوں کو نوٹس کیا ہو، کبھی دیکھا ہو، خاص طور پہ اس میں لڑکیوں کو مینشن کروں گی کہ چھوٹی بچیاں جو ہوتی ہیں وہ اپنے تکیوں سے اور دوپٹوں سے گھر بناتی ہیں، پھر وہ کبھی امی کا رول پلے کر رہی ہوتی ہیں، کبھی بچے کا رول پلے کر رہی ہوتی ہیں، یا پھر ان کے پاس گڑیاں ہوتی ہیں تو وہ ان کو جو ہے وہ بیٹھ کر بچے کی طرح سنبھال رہی ہوتی ہیں. یا بعض اوقات بچے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے کھلونے جتنے بھی ہیں ان کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، جیسے کہ کلاس چل رہی ہوتی ہے اس طرح سے، اور دیوار پر کچھ نہ کچھ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، رائٹ. یا پھر اگر ان کے پاس اتنے زیادہ ٹوائز نہیں ہوتے تو وہ اپنی امیجنیشن سے لوگوں کو کریٹ کرتے ہیں اور امیجن کرتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد لوگ ہیں. تو یہ بہت سارے ورائٹی ہے ایکسپیرینسز کی جو آپ بچے کو پرووائڈ کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور پریفرنسز اینڈ اکارڈنگ ٹو یور اویلیبلٹیز، اور جو آپ کے پاس سہولتیں موجود ہیں اس کے مطابق بھی ہو سکتا ہے، آپ جو بچے کو سکھانا چاہتے ہیں اس کے مطابق بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایکسپیرینسز پرووائڈ کرنے سے بھی بچہ بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ شوئنگ رسپیکٹ از اے بیسک ایلیمنٹ آف ایوری ریلیشن شپ. اگر رسپیکٹ نہیں ہوگی تو وہاں پہ نرچرنگ پاسبل نہیں ہے. اس کی میں جو ہے یوں مثال دوں گی کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پر، اگر وہ اپنے پیچھے ریکال کریں اپنی بچپن کو یا اسکول لائف کو، کہ جہاں اگر کچھ آپ کو ڈفرینٹ ٹیچرز ملے ہوں گے، بہت سارے ٹیچرز ملے ہوں گے، کچھ ٹیچرز ایسے ملے ہوں گے جو آپ کے ساتھ بہت زیادہ محبت سے شفقت سے بات کرتے ہوں گے، آپ کو عزت دیتے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے خدا نخواستہ کچھ ٹیچرز ایسے بھی ملے ہو جن سے آپ کو اس طرح سے شفقت محبت عزت نہ ملی ہو. تو آپ کو ان کے درمیان ڈفرینس یقیناً محسوس ہوا ہوگا. جس جہاں سے آپ کو محبت ملی ہوگی، جہاں سے رسپیکٹ ملی ہوگی، ان ٹیچر کا کام آپ کو کرنے کا بہت دل چاہے گا. آپ کا دل چاہے گا کہ ہاں یہ کام میں نے پہلے کرنا ہے، ان ٹیچر کا میں نے ہوم ورک پہلے کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں سے آپ کو رسپیکٹ مل رہی ہے. اور جہاں پہ رسپیکٹ نہیں ملتی نا، وہاں پہ انسان خود بخود جو ہے وہاں اس ریلیشن شپ سے دور بھاگتا ہے. تو چاہے آپ کسی بھی ریلیشن شپ میں ہو، اگین رسپیکٹ از اے مسٹ. مریم نیکسٹ سلائڈ پلیز. اوکے، اب جب ہم پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں تو اس پر بہت لمبی بات ہو سکتی ہے. اس کی بہت ساری آپ کو یوں کہہ لیجیے بہت سارے ڈفرینٹ کلرز ملیں گے، بہت سارے ڈفرینٹ شیڈز مل سکتے ہیں، اور اس بہت ساری ریسرچ بھی کی جا سکتی ہے. لیکن آج ہم جو بات کریں گے وہ بیسیکلی ان 4 ایریاز پر بات کریں گے، ان 4 ٹائپس پر بات کریں گے جو کہ کامنلی ہم ارد گرد ایکسپیرینس کر سکتے ہیں اور ہم ایزیلی اس سے ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں. اسپیشلی جب ہم جو ہے سب کانٹیننٹ میں رہ رہے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں پیرنٹنگ کا اسٹائل، جو کامن پیرنٹنگ اسٹائلز ہیں، وہ بہت اچھے طریقے سے ہم جانتے ہیں. سب سے پہلے آتا ہے اتھارٹیرین، سیکنڈ از سبمسو، تھرڈ از ان انوالوڈ اینڈ فورتھ از اتھارٹیٹیو. مریم نیکسٹ سلائڈ پلیز. سب سے پہلے ہم اتھارٹیرین پہ آتے ہیں. اتھارٹیرین کیا ہے؟ سمپل اگر 1 لائن میں کہا جائے تو پیرنٹنگ with control. Parenting with control is authoritarian parenting style. کنٹرول کس چیز پر؟ پیرنٹس چاہتے ہیں کہ وہ ہر طرح سے بچے کو کنٹرول کریں. وہ چاہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ جہاں اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے تو وہ ان کی مرضی سے، وہ اگر کچھ کھیل رہا ہے تو وہ ان کی مرضی سے، اگر وہ کچھ پہن رہا ہے تو وہ ان کی مرضی سے ہو، اگر وہ کچھ کھا رہا ہے تو وہ ان کی مرضی سے کھائے، اگر وہ کچھ چوز کر رہا ہے چاہے وہ کھلونے ہوں تو بھی وہ ان کی مرضی سے. تو یہاں کنٹرول جو ہے انوالو ہوتا ہے، اور کنٹرول کے ساتھ اسٹرکٹنس ہوتی ہے. آبویسلی جب ہم اس کو ہم ایزیلی میرے خیال سے انڈرسٹینڈ کر پائیں گے کہ جہاں کنٹرول ہوتا ہے وہاں اسٹرکٹنس لازمی ہوتی ہے. کنٹرول اسٹرکٹنس کے بغیر ممکن نہیں ہے. اسٹرکٹنس کا مطلب کیا ہے کہ وہاں پہ آپ کو پاور شو کرنا پڑتا ہے، وہاں پہ آپ کو سختی شو کرنی پڑتی ہے تاکہ آپ اگلے انسان کو اوور پاور کر سکیں. اور چونکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، بچے ایزیلی کنٹرول ہو جاتے ہیں بعض، ٹھیک ہے، ایٹ دا اسٹارٹ جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں تب، ٹھیک. اب جب کنٹرول ہوگا تو کیا ہوگا، وہاں پہ نرچرنگ نہیں ہوگی. نرچرنگ کو تھوڑا سا میں یہاں پہ ڈیفائن کروں گی پہلے تاکہ آگے بھی یہ ٹرم آئے تو اس کو ایزیلی ہم ریلیٹ کر سکیں. نرچرنگ کیا ہے؟ ہم میں سے اگر کسی کو اتفاق ہوا ہو پودے اگانے کا یا پودے دیکھنے کا
یا ان کے بارے میں جاننے کا، تو ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ دیر آر مینی ورائٹیز. بہت سارے پودے ہیں جو چھاؤں میں بڑے ہوتے ہیں، بہت سارے پودے ہیں جو دھوپ میں، ان کو دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ پودوں کو پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کچھ گرمی کے ہوتے ہیں، کچھ سردی کے ہوتے ہیں. تو بہت ساری ڈفرینٹ ورائٹی ہوتی ہے. اب اگر ایک پودا ہم جانتے ہیں کہ وہ اسے ہم سردی میں چھاؤں میں وہ رہتا ہے، اگر اسے ہم دھوپ میں رکھیں گے تو وہ جل جائے گا. لیٹس سے فار ایگزامپل منی پلانٹ کی بیل جو ہوتی ہے، ہم کبھی بھی اس کو دھوپ میں نہیں رکھیں گے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ اگر اس کو دھوپ میں رکھا جائے گا تو وہ اس کے لیے فیوریبل انوائرمنٹ نہیں ہے، وہاں پہ اس کی نرچرنگ نہیں ہو پائے گی. تو بالکل اسی طرح سے بچہ جو ہے وہ ایک ننھا سا پودا ہے، اس کو نرچرنگ کی ضرورت ہے، اور نرچرنگ کے لیے اسے سوٹیبل انوائرمنٹ چاہیے. اسے جیسے پودے کو پانی چاہیے، پودے کو دھوپ چاہیے، پودے کو پراپر جو ہے وہ کھاد چاہیے، اسی طرح سے جو بچے کی ریکوائرمنٹ ہے، جیسے کہ ہم نے فرسٹ سلائیڈ میں بھی اس کو دیکھا تھا، بچے کی سوشل، فزیکل، ایموشنل، اسپرچل، انٹلیکچوئل نیڈس کو پورا کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کی ضرورت ہوگی، اور وہ چیزیں، ان چیزوں کی مدد سے آپ اسے نرچر کریں گے. تو جب اتھارٹیرین پیرنٹنگ اسٹائل ہوگا جہاں پر، وہاں پہ نرچرنگ نہیں ہو پائے گی، وہاں پہ نرچرنگ پاسبل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ ڈسپلن کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے. اتنے 9 بجے جو ہے وہ 7 بجے اٹھ جانا ہے، 8 بجے ناشتہ کرنا ہے، 9 بجے جو ہے وہ یہ کرنا ہے، 10 بجے یہ کرنا ہے، رات کو یہ کرنا ہے، اور یہ ٹھیک ہے، ٹائم ٹیبل از پرفیکٹلی فائن. لیکن ٹائم ٹیبل بنا کر، ڈسپلن بنا کر، اس کے ساتھ پنشمنٹ، کہ اگر کبھی بچے سے کوئی مسٹیک ہو جائے یا بچہ رولز فالو نہ کر رہا ہو تو پھر آپ پنشمنٹ کا سہارا لیتے ہوئے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. دس از رانگ. ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یا خود اس سے گزر رہے ہوں گے ایز اے اسٹوڈنٹ، کہ ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہائی ہوتی ہیں. کہ بچے سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ اس کا A1 گریڈ آئے، اس کے ہائی مارکس آئیں، اور جب ہائی مارکس نہیں آتے تو پیرنٹس ناراض ہو رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات پیرنٹس جو ہے وہ فزیکلی جو ہے وہ پنش بھی کرتے ہیں، مطلب مینٹل ایموشنل پنشمنٹ تو وہاں پہ موجود ہوتی ہی ہے، لیکن فزیکل ابیوز کہہ لو یا فزیکل پنشمنٹ بھی بعض اوقات انوالو ہوتی ہے، اور کئی کیسز میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کتنے زیادہ اس خاص طور پہ اس اسپیکٹ کی وجہ سے، کہ بچوں سے جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ ان کے بہت زیادہ ہائی مارکس آنے چاہیے، اور وہ ہر سبجیکٹ میں پرفیکٹ ہونے چاہیے، ان کی پرفارمنس پرفیکٹ ہونی چاہیے. اس وجہ سے بہت سارے ٹین ایجرز جو ہے وہ سوسائڈ بھی کر لیتے ہیں، بیکاز اٹ ڈیولپس ڈپریشن، اٹ ڈیولپس اسٹریس. اچھا، اس میں اور پوائنٹ ہے کہ بچہ جو ہے وہ لیس انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اور انہیپی رہتا ہے. انہیپی کیوں رہتا ہے؟ بیکاز اس کی جو اپنی چوائسیز ہوتی ہیں نا، وہ پریکٹس نہیں کر پاتا. تو کیا بچے کی اپنی چوائسیز ہوتی ہیں؟ سوال یہ اٹھتا ہے نا. بالکل ہوتی ہیں. بچہ سائز میں چھوٹا ہے، ہو سکتا ہے بچے کے پاس اتنی زیادہ انفارمیشن نہ ہو جتنی ایڈلٹ کے پاس ہوتی ہے، بچے کے پاس اتنے زیادہ ایکسپیرینسز نہیں ہیں جتنے زیادہ ایڈلٹ کے پاس ہوتے ہیں، لیکن وہ بچہ ایک کمپلیٹ ہیومن بینگ ہے. اس کے پاس تمام اسکلز موجود ہیں، اس کے پاس ڈیسیجن میکنگ اسکل موجود ہے، اس کے پاس چوائسیز کرنے کی اسکل موجود ہے، اس کے پاس یہ اسکل موجود ہے کہ اسے کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے، وہ اس کو سمجھ سکتا ہے. یہ اسکلز اس کے پاس آلریڈی بلٹ ان ہے. جیسے ہمارے پاس موبائلز آتے ہیں، کمپیوٹرز آتے ہیں، اس میں کچھ سافٹ ویئر آلریڈی بلٹ ان ہوتے ہیں نا، تو اسی طرح سے یہ اسکلز آلریڈی بلٹ ان ہوتی ہیں. اب جب پیرنٹس کنٹرول کرتے ہیں اور اس کو وہ اپنی چوائسیز ایکسرسائز نہیں کرنے دیتے تو کیا ہوتا ہے کہ بچہ خوش نہیں رہتا، بچہ انہیپی ہوتا ہے. پھر دوسری چیز کہ بچے کو یہ نہیں آتا کہ کس طرح سے وہ اپنے لیے چیزوں کو چوز کرے، وہ نہیں سیکھ پاتا، وہ فیصلے لینا نہیں جانتا. پھر جب ایک وقت آتا ہے نا کہ بچہ ایڈلٹ ٹین ایجر کی طرف جاتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا یا آپ کو تجربہ ہوا ہو اس چیز کا، یا کبھی کسی کو دیکھا ہو کہ بہت بڑے بھی بچے ہو جاتے ہیں پھر بھی ماں سے کہتے ہیں کہ امی بتائیں ہم کون سے کپڑے پہنے، کون سے کپڑے نکالیں، آپ نکال کر دیں. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بیکاز وہاں پر بچے کے اندر جو ڈیسیجن میکنگ اسکل ہوتی ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی. بچے انسیکیور ہو جاتے ہیں اور سیلف اسٹیم ان کی بہت لو ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو اکیڈمک اسکلز ہیں، سوشل اسکلز ہیں، وہ بھی ان بچوں کی بہت زیادہ پور ہوتی ہیں، اور بیہیویئر پرابلمس بھی ایسے بچوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. مریم نیکسٹ سلائیڈ پلیز. سیکنڈ اسٹائل پرمیسو اسٹائل. پرمیسو اسٹائل کیا ہے؟ پرمیسو اسٹائل از
giving your control, giving جو پیرنٹ ہے جب اپنا کنٹرول بچے کے ہاتھ میں دے دے. پیچھے جیسے ہم نے دیکھا کہ پیرنٹ جو ہے وہ بچے کو کنٹرول کر رہے تھے, اب یہاں پر کیا ہوگا, پیرنٹس اپنا کنٹرول بچے کے ہاتھ میں دے دیں گے. بچہ جو بھی مانگ رہا ہے, جو بھی چاہ رہا ہے, وہ اسے پرووائڈ کیا جائے گا. پیرنٹس آر کیئرنگ, اور کیئر کر رہے ہیں, پیرنٹس بچے کا خیال رکھ رہے ہیں, لیکن وہاں پر کوئی رولز نہیں ہے, یعنی کہ کوئی روڈ میپ نہیں ہے جس کو فالو کیا جائے. بچہ اگر کھانا کھاتے وقت یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کھانا نہیں کھانا اور مجھے چاکلیٹس دے دیں, میں چاکلیٹس کھا لیتا ہوں, تو دے دیں گی. اینڈ دین جب میل ٹائم گزر جائے گا اور پھر اس کے بعد بچے کو بھوک لگے گی تو ماں وہاں پر حاضر ہوگی بچے کو کھانا دینے کے لیے, رائٹ. تو دیر از نو روڈ میپ جس کو بچہ فالو کرے. پیرنٹس کیئر کر رہے ہیں بٹ وہاں پر ڈائریکشن بچے کو نہیں مل رہی کہ رائٹ اینڈ رانگ کیا ہے. پیرنٹس بچے کے ساتھ فرینڈلی ہوتے ہیں, کمیونیکیشن اوپن ہوتی ہے, اینڈ دیٹ از اے گڈ تھنگ. اوپن کمیونیکیشن ہونی چاہیے, ایسا بچے کو سیکیور انوائرمنٹ ملنا چاہیے جہاں پر بچہ اپنی بات پیرنٹس سے بہت اچھے طریقے سے شیئر کر سکے. جیسے کہ ہم نے پیچھے دیکھا کہ پیچھے جو اتھارٹیرین اسٹائل تھا اس میں پیرنٹس کا کنٹرول اتنا زیادہ ہوتا ہے, ڈسپلن پر اتنا زیادہ فوکس ہوتا ہے, پنشمنٹ کا اتنا زیادہ پریکٹس کی جاتی ہے کہ وہاں پر بچے کو سیف انوائرمنٹ نہیں ملتا, تو وہ اپنی فیلنگس کو شیئر نہیں کر پاتا, وہ اپنی تھاٹس کو شیئر نہیں کر پاتا, اور وہ انسیکیور محسوس کرتا ہے. اور اس اسٹائل میں ایسا نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے کہ چلڈرن ٹیک ڈیسیژنز انسٹیڈ آف فالوئنگ رولس. جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ میل ٹائم ہے لیکن بچہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں کھانا نہیں کھا رہا, مجھے چاکلیٹ چاہیے یا مجھے کوئی اور جنک فوڈ چاہیے, مجھے فلاں چیز لا کے دیں یا فلاں چیز آرڈر کریں, مجھے وہ کھانی ہے. تو بچہ کیا کرے گا, بچہ اپنے لیے فیصلہ لے گا, وہ رولس کو فالو نہیں کرے گا. پیرنٹس ہیو لو ایکسپیکٹیشنز, مطلب پیرنٹس وہاں پر بچوں سے کوئی ایکسپیکٹیشن سیٹ نہیں کرے. ٹھیک ہے بچے نے ہوم ورک کر لیا, ٹھیک ہے کر لیا, ٹھیک ہے نہیں کر لیا تو کوئی بات نہیں, رائٹ. اب وہاں پر بھی بچہ کچھ سیکھ نہیں پائے گا, وہ ڈسپلن نہیں سیکھے گا, اسے رسپانسبلٹیز لینا نہیں سیکھے گا, اور وہاں پر بچہ بہت زیادہ انٹائٹلڈ ہوگا کہ میری جو بات ہے وہی مانی جائے, میری بات ہی پوری ہوگی. بچے کے اندر سیلفشنس پیدا ہو سکتی ہے, بچہ سیلف سینٹرڈ ہو سکتا ہے, اور بچے اس صورتحال میں بچے کے اندر بہت زیادہ سیلف کنٹرول کم ہوتا ہے. obviously جب بچے کو رولز فالو نہیں کرائے جائیں گے تو کیا ہوگا, سیلف کنٹرول وہ لوز کر دے گا. جیسے کہ اگین میں ایگزامپل کو ریپیٹ کر رہی ہوں کہ کھانا کھانے کا ٹائم ہے بٹ کریونگ کس چیز کی ہو رہی ہے, جنک فوڈ کی. اب جو کھانا گھر میں بنا ہے وہ نہیں کھانا اور جنک فوڈ کھانا ہے. تو جو کریونگ ہے بچے اس کے پیچھے جاتے ہیں, اور کریونگ صرف کھانے کی نہیں ہوتی, کریونگ بہت ساری چیزوں کی ہو سکتی ہے. کریونگ پھر آپ کو اسکرین کی بھی ہو سکتی ہے, کریونگ آپ کو آؤٹنگ کی بھی ہو سکتی ہے, کریونگ شاپنگ کی بھی ہو سکتی ہے, کریونگ اور بھی بہت ساری چیزوں کی ہو سکتی ہے. اینڈ سم ٹائمز یہ کریونگ جو ہے پھر آگے بڑھ کر کچھ ایریاز میں جیسے اسکرین کے ایریاز میں ایڈکشن میں بھی چینج ہو سکتی ہے. تو وہاں پر آپ پرائیورٹیز کو نہیں دیکھ پاتے, پرائیورٹیز کو سلیکٹ نہیں کر پاتے, رولس کو فالو نہیں کر پاتے, واٹ از امپورٹنٹ واٹ از ناٹ امپورٹنٹ. یہ جو ایک ہوتی ہے نا کہ ہم لائن ڈرا کرتے ہیں کہ کیا میرے لیے اس وقت اہم ہے کیا اہم نہیں ہے, وہ لائن بچے ڈرا کرنا نہیں سیکھ پاتے. اور اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ ہم بہت اچھے طریقے سے اس کو سمجھ بھی سکیں گے کہ بہت سارے جو ایڈلٹس ہیں جو کہ شاپوہولک ہوتے ہیں, وہ شاپوہولک کیوں ہیں, کہ وہ اس کریونگ کو کنٹرول کرنا انہوں نے نہیں سیکھا. ان کے پاس اسٹریس ہے بہت زیادہ, وہ اسٹریسڈ ہیں, ان کے پاس ایشوز ہیں, بٹ ایز اے ایڈلٹ ان کے پاس یہ اسکل نہیں ہے کہ وہ اپنے اسٹریس کو ریزالو کرنے کے لیے کوئی بہتر طریقہ کار ڈھونڈیں, کوئی پازیٹیو طریقہ کار ڈھونڈیں, اور بجائے وہاں جو ہے شاپنگ کی طرف جانے کے, اپنے کریونگ کو فلفل کرنے کے, وہ اپنے لیے ہیلدی چوائسز سلیکٹ کریں. As adults, children develop into egocentric behavior and have relationship problems. Relationship problems بہت زیادہ ہوتے ہیں. بچے selfish ہو سکتا ہے جیسے کسی نے کہا کہ اوور کانفیڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں. بالکل ہو سکتا ہے کہ وہ اوور کانفیڈنٹ بھی ہو جائیں کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں, جو ڈیسیجن ہم لیتے ہیں وہی ٹھیک ہے. اور پھر یہاں پر بہت زیادہ جیسے چانسز ہوتے ہیں, میں نے بتایا کہ انہیلدی ہیبٹس میں بچہ ایزیلی انگیج ہو سکتا ہے. اور پھر اگین اکیڈمک اچیومنٹس بچے کی بہت زیادہ کم ہوتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ پیرنٹس نے بچے کے لیے کوئی ایکسپیکٹیشن سیٹ نہیں کی ہوئی ہوتی. بچے نے پڑھا ٹھیک ہے, نہیں پڑھا ٹھیک ہے, بچے کو اپنا پورا کنٹرول بچے کے ہاتھ میں دے دیا.
اور وہاں پر پھر جو ایموشنل ریگولیشن ہے وہ بہت پور ہوتی ہے. کیسے؟ جیسے پیچھے ہم نے دیکھا کہ بچے کو اتھارٹیرین پیرنٹنگ اسٹائل میں یا کنٹرولنگ پیرنٹنگ اسٹائل میں بچے کو ایسا پرووائڈ نہیں کیا جا رہا انوائرمنٹ کہ جہاں بچہ اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کر سکے, وہ سیکیور محسوس کر سکے, رائٹ. یہاں پہ کیا ہوگا, یہاں پر چونکہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہے, چونکہ پیرنٹس نے اپنا کنٹرول بچے کو دے دیا, تو بچہ کبھی بھی اس بات کو ریگارڈ نہیں کرے گا کہ آپ کہاں موجود ہیں, اور بچہ اپنے ایموشنس کو ہر جگہ پر انکنٹرولبلی یا ایکسپریس کرتا جائے گا. وہ اپنے ایموشنس کو کنٹرول کرنا نہیں سیکھے گا, ریگولیٹ کرنا نہیں سیکھے گا, اور وہ ہر کہیں بھی بغیر کچھ یوں کہہ لیجیے دیکھے سوچے سمجھے, بہت چھوٹے بچوں کی بات نہیں کری میں, تھوڑے بڑے بچوں کی بات کری ہوں. بعض اوقات کچھ بڑے بچے سمجھ نہیں پاتے کہ ہمیں کس طرح سے ایک پرٹیکولر انوائرمنٹ میں بیہیو کرنا ہے, کسی پرٹیکولر انوائرمنٹ کے کیا پروٹوکالز ہیں, کہاں پہ کیا بات کرنی چاہیے, کہاں پہ کیا بات نہیں کرنی چاہیے. تو یہ جو سینس ہے یہ بعض اوقات بچوں میں نہیں ڈیولپ ہو پاتا. مریم نیکسٹ سلائیڈ پلیز. جی, اب تھرڈ اسٹائل کیا, ان انوالوڈ پیرنٹنگ اسٹائل یا نیگلیکٹفل پیرنٹنگ اسٹائل. اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, یہاں پہ بچہ ان اٹینڈڈ ہے, ٹھیک ہے, بچہ الگ ماں باپ الگ. فرسٹ میں ہم نے کیا دیکھا تھا, پیرنٹس بچے کو بہت زیادہ کنٹرول کر رہے تھے. سیکنڈ میں ہم نے کیا دیکھا, پیرنٹس نے بچے کو اپنا کنٹرول دے دیا تھا. اب یہاں پر بچہ ہے, پیرنٹس ہیں, لیکن ان کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے. تعلق اپیرنٹلی ہے کہ ماں باپ ہیں, لیکن وہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ صرف نام کے ہیں. ہاں, یہاں پر اس بات کا جو ہے وہ بہت زیادہ یوں کہہ لیجیے چانسز ہوتے ہیں, چانسز بلکہ زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ فزیکل نیڈس کا بچے کی خیال رکھا جاتا ہے. بچے کی فزیکل نیڈس پوری کی جا رہی ہوتی ہیں, اسے کھانا دیا جا رہا ہوتا ہے, اس کی کپڑے پہنائے جا رہے ہوتے ہیں, اس کا جو فزیکل اس کی تمام نیڈس ہیں اس کا خیال کیا جا رہا ہوتا ہے. اب نیگلیکٹ کہاں آ رہا ہوتا ہے, اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ نیگلیکٹ فل پیرنٹ شو نیدر اسٹرکٹنس نار وارمتھ. نہ تو وہ بچے کو اسٹرکٹنس شو کر رہے ہیں, نہ وارمتھ شو کر رہے ہیں. ٹھیک, بچہ اگر موبائل لے کر بیٹھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے, پرفیکٹلی فائن. وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے, ماں جو ہے وہ اپنے کام میں بزی ہے, والد جو ہے وہ ٹائم نہیں دے رہے. یا بچہ اگر کہیں جو ہے وہ جیسے کام نہیں کر رہا, تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے پیرنٹس کو کہ ہوم ورک ملا بھی ہے یا نہیں, بچے کی اسکول میں کیا پروگریس ہے, کس طرح سے پڑھ رہا ہے, کیا نہیں پڑھ رہا. دے آر ناٹ شوئنگ اینی انٹرسٹ. وارمتھ نہیں دے رہے. وارمتھ کا کیا مطلب ہے, بچوں کو بہت زیادہ فزیکل ٹچ کی ضرورت ہوتی ہے. ہم بڑوں کو بھی ہوتی ہے, لیکن بچوں کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اور اب دیکھا ہوگا نا, چھوٹے بچے ماں کے ساتھ کتنا زیادہ گلے لگتے ہیں, ماں کے اندر جا کے چھپ جاتے ہیں. بس ان کا دل چاہتا ہے, جیسے مرغی بچوں کو اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے نا, اپنے چوزوں کو, تو لٹرلی بچوں کا بھی یہی دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہماری ماں اپنے پروں میں ہمیں چھپا لے. تو بچے کو یہ فزیکل کنیکشن بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے بچے کو اس کی. تو وہ وارمتھ, وہ اٹینشن, وہ محبت, وہ فزیکل ٹچ وہاں پر بچے کو نہیں مل رہا ہوتا. اور چونکہ کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے, لیک آف کمیونیکیشن ہے, تو کوئی ڈسپلن کی اسٹریٹجی بھی نہیں ہوتی, یعنی کہ نو رولز. ٹھیک, نو رولز نو کمیونیکیشن, رائٹ. پیرنٹس ہیو نو ایکسپیکٹیشنز فرام چائلڈ. یہاں پر بھی بچے کے پیرنٹس کی کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہوتی. بچہ کیا کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, بچے کو کیا کرنا چاہیے, اسے کوئی گائیڈنس کی ضرورت ہے, اس کے اندر ٹیلنٹس کیا ہیں, اس کی ایبلٹیز کیا ہیں, اس کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے, پیرنٹس اس کے بارے میں بالکل ان اویئر ہوتے ہیں. اب یہاں پر بچہ کیا ہوتا ہے, بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے, جہاں پر پیرنٹس ان انوالو ہوتے ہیں بچے کے ساتھ, بچے کی ایکٹیویٹیز میں پارٹ پلے نہیں کر رہے ہوتے, بچے کی بات نہیں سن رہے ہوتے ہیں, بچے کی جو چھوٹی چھوٹی چوائسیز ہیں ان کو امپورٹنس نہیں دے رہے ہوتے. ہم نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے جو جب 2.5-3 سال کے ہوتے ہیں وہ پراپرلی بولنا شروع کرتے ہیں, تو بچے کتنے سوال کرتے ہیں, 4-5 سال کے بچے اتنے سوال کرتے ہیں. ایون کہ بڑے بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں اور پری ٹینز کی طرف آتے ہیں, تب بھی بہت سارے کوشچنس کر رہے ہوتے ہیں. اور کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ بچوں کو کہتے ہیں کہ چپ ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ, بات مت کرو, تم بہت بولتے ہو, مجھے تمہاری بات نہیں سننی, ہر وقت تم بولتے رہتے ہو. تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, بچہ
چیزوں کو ایکسپلور کر رہا ہے, بچہ چیزوں کو آبزرو کر رہا ہے اپنے ارد گرد, اور وہ ان کے بارے میں کوشچن کر رہا ہے, اور کوشچن کر کے وہ ان کے آنسرز ڈھونڈنا چاہتا ہے. اور یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے, بلکہ اس کو ہمیں اپنے کہہ لیجیے اس کو اپنے ذہن کے اندر بٹھانا ہے. اس کو کہیں پہ, اگر میں سمجھتی ہوں کہ اس کو آپ کہیں پہ جو ہے لکھ کے لگا دیں اپنے پاس بڑا بڑا, کہ سوال جو ہے وہ زرخیز ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. اور اس کے کہنے کی کیا وجہ ہے, کیونکہ ہمارا جو سسٹم ہے, خاص طور پہ پاکستان میں جو سسٹم, جس سسٹم کے اندر ایجوکیشن دی جا رہی ہے, جس سسٹم میں پڑھایا گیا ہے, جس طرح سے ہم نے پڑھا ہے, وہاں پہ سوال کرنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی جاتی. زیادہ تر اس پہ ایمفسائز کیا جاتا ہے کہ جو سلیبس ہے وہی پڑھ لیا جائے اور اس کے علاوہ کچھ بھی بات نہ کی جائے. تو اب ہمیں اس چیز کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے. اب ہم جو اس اسٹیج پر آ گئے ہیں کہ ہم چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں, ہمیں اس بات کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے, بڑے بڑے الفاظ میں کہیں لکھ کے بھی لگا دینا ہے کہ سوال زرخیز ذہن میں پیدا ہوتے ہیں, اور جہاں پر ان کو جواب ملتا ہے نا, پھر وہاں پہ ایک یوں کہہ لیجیے کہ ایک پھل پیدا ہوں گے, وہاں پہ باغ پیدا ہوگا, وہاں پہ اور بہت سارے فروٹس ملیں گے. ٹھیک, وہاں پہ بہت ساری کریٹیوٹی ہوگی, اس کے اندر ذہن کے اندر بہت ساری کریٹیوٹی ڈیولپ ہوگی. پھر ہم بہت کہہ لیجیے کہ بہت آگے بڑھ سکتے ہیں علم کے میدان میں. اور دوسری اہم بات کہ اچھا سوال آدھا علم ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں چیزیں نہیں سمجھ میں آ رہی تھی, بات نہیں سمجھ میں آ رہی تھی, اور کلاس میں کوئی اٹھ کے سوال پوچھ لیتا ہے, اور پھر اس کی برکت سے ہمیں بھی وہ چیز ٹیچر اس کو ریپیٹ کر دیتی ہیں اور ہمیں وہ بات کلیئر ہو جاتی ہے. رائٹ, تو سوال پوچھنا بہت ضروری ہے سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے بھی. رائٹ, تو جہاں بچے کی بات نہیں سنی جا رہی, بچے کے سوالوں پہ اٹینشن نہیں دی جا رہی, وہاں پر کیا ہوگا کہ بچہ آہستہ آہستہ اس کا جو ذہن تھا, جو کہ زرخیز تھا, وہ بنجر ہوتا جائے گا. وہ سوال اس کے ذہن کے اندر ڈیولپ ہونا بند ہو جائیں گے. وہ برین کے وہ سینٹرز جہاں پہ سوال پیدا ہوتے تھے, وہ سینٹرز کام کرنا آہستہ آہستہ چھوڑ دیں گے. اور ہم جانتے ہیں کہ جب مشینری استعمال نہ کی جائے تو اس کو زنگ لگ جاتا. تو ہمارا ذہن بھی بالکل ایک مشینری ہے, ہم خود پوری ایک مشینری ہیں. اور خاص طور پہ ذہن جو کہ جس کو کہ سائنٹسٹ اب تک اسٹڈی کر رہے ہیں, اور اس کے اتنے زیادہ یوں کہہ لیجیے اتنے خزانے ہیں ہمارے برین کے اندر کہ وہ ختم ہی نہیں ہو پا رہے. ہر روز نئی ڈسکوری ہو رہی ہے, ہر روز نئی بات پتہ چلتی ہے برین کے بارے میں. تو وہ برین جب اس کو پراپرلی یوز نہ کیا گیا تو کیا ہوگا کہ وہ برین بھی اس طرح سے ورک نہیں کرے گا. اب اس کا دیکھیے سیکنڈ پوائنٹ بھی یہی آ رہا ہے اس بات سے کہ چائلڈ کی جو ڈیولپمنٹ ہے, مینٹل ہیلتھ ہے اس کی, وہ بہت زیادہ یہاں پہ افیکٹ ہو رہی ہے. اس کی بیہیویئرل پرابلمس بھی آ رہے ہیں, لیکن اس کی مینٹل ایموشنل ہیلتھ بہت زیادہ ڈیمیج ہو رہی ہے. اور یہاں پہ بچہ سیکیور محسوس نہیں کرتا, بچے کے اندر موٹیویشن نہیں ہوتی, بچے کے اندر سیلف اسٹیم بہت زیادہ کم ہوتی ہے, اور بچے کو پھر اپنے سروائیول کے لیے بھی بعض اوقات سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے. اور ایسے بچوں کے بھی بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ نیگیٹو انہیلدی ہیبٹس کی طرف چلے جائیں. مریم نیکسٹ سلائیڈ پلیز. اوکے جی, اب ہم آتے ہیں ہمارے فورتھ اسٹائل پر, لاسٹ اسٹائل پر, جو کہ ہے اتھارٹیٹیو. اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ اسٹائل کے اندر, پیرنٹس لمٹس بھی سیٹ کرتے ہیں اور پیرنٹس باؤنڈریز بھی سیٹ کرتے ہیں. ٹھیک, لمٹس کیا سیٹ کرتے ہیں کہ پیرنٹس نے ڈسکشن کے ساتھ گھر کے اندر ایک سسٹم بنایا ہے, گھر کے اندر کچھ رولز بنائے ہیں, کچھ ویلیوز سیٹ کی ہیں, اور ان ویلیوز کو, ان رولز کو سارے گھر کے افراد فالو کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ رولز کیوں بنائے گئے ہیں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ رولز بناتے وقت پیرنٹس ڈسکشن کرتے ہیں. ٹھیک, تو رولز بناتے وقت جب ڈسکشن ہوگی تو آبویسلی اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال آیا کہ بھئی فلاں رول کیوں بنایا گیا ہے, تو اس کا ریزن پیرنٹس دیتے ہیں, بچوں کو بتاتے ہیں کہ اگر یہ ٹائم سیٹ ہوا ہے کہ رات کو 9 بجے سب نے بستر میں جا کے سو جانا ہے, اور پھر رات کو کوئی انٹرنیٹ یوز نہیں کرے گا, دس از اے رول اینڈ ایوری ون ہیز ٹو فالو اٹ. تو کیا ہوگا اگر بچہ پوچھے گا کہ کیوں میں سوؤں رات کو 9 بجے, کیوں میں موبائل استعمال نہ کروں, تو وہاں پر ایگزیکٹلی پیرنٹس ان کو بتائیں گے کہ جلدی سونے کے کیا فائدے ہیں اور کس طرح سے یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے, آپ کی ہیلتھ کے لیے فائدہ مند ہے, اور اس کا نیکسٹ ڈے آپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے, اور ان دا لانگ ٹرم اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے obviously. اور پھر یہ ایکسپلینیشن اکارڈنگ ٹو دا ایج ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بچہ بہت چھوٹا ہے, 5 سال کا ہے, ہم بچے کو جو ہے وہ
20 साल के जो ग्रेजुएशन लेवल होता है उस लेवल की बच्चे को बातें जो है वो बताना शुरू कर दे, नहीं, एज अप्रोप्रिएटली बच्चे को रीजंस बताने होंगे। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती है, ज्यादा नहीं हाई होती हैं, ठीक, हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और फिर वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है कि अगर बच्चा उन एक्सपेक्टेशंस को किसी वजह से मीट नहीं कर पाता तो वहाँ बच्चे के साथ सख्ती करने के बजाय या बच्चे को छोड़ देने के बजाय आप बच्चे के साथ बैठ कर बात करेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ पे इशू आया, कहाँ पे सपोर्ट की जरूरत है, और फिर वो सपोर्ट उसे प्रोवाइड की जाती है। और अगर बच्चा कुछ अचीव करता है तो उस अचीवमेंट पे उसको अप्रिशिएट भी किया जाता है और उसको वार्मथ और नर्चरिंग दी जाती है। जिस तरह का एनवायरनमेंट उसे चाहिए, जो उसका टैलेंट है, जो उसका नेचर है, उसको पेरेंट्स उसके मिजाज को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और उसको फैसिलिटेट करने के लिए उसको रिक्वायर्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, उसको हक करते हैं, उसको किस करते हैं, उसके साथ खेलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, और सबसे ज्यादा उसकी बात सुनते हैं। अपनी बात ज्यादा कम कहते हैं, उसकी बात ज्यादा सुनते हैं। गुड बिहेवियर जब बच्चा शो करता है तो उसको इंकरेजमेंट मिलती है, और इंकरेजमेंट, रीइंफोर्समेंट, ये बहुत तरह की हो सकती है। बाज़ औक़ात आप बच्चे को इनाम भी दे सकते हैं और बाज़ औक़ात आप बाय वर्ड्स उसे अप्रिशिएट भी कर सकते हैं कि आपका जो बिहेवियर था वो जब आप अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं या आप बड़ों से रिस्पेक्ट से बात करते हैं तो मुझे आप पे बहुत प्यार आता है। जब आप जानवरों के साथ रहमदिली का मुजाहरा करते हैं तो मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। जब आप अपना काम वक्त पर ख़त्म कर देते हैं तो मैं पुरसुकून हो जाती हूँ, राइट? तो appreciating their behavior, and sometimes you can reward as well by giving anything, जो कि बच्चे की छोटी मोटी रिवॉर्ड्स हम बच्चे को दे सकते हैं, बट अगेन इस पे भी बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पे पनिशमेंट नहीं होती, पनिशमेंट नहीं होगी लेकिन डिसिप्लिन होगा, वैल्यूज को फॉलो किया जाएगा, रूल्स को फॉलो किया जाएगा, लेकिन किसी तरह की फिजिकल पनिशमेंट नहीं होगी, किसी तरह की इमोशनल पनिशमेंट नहीं होगी। पेरेंट्स बच्चों से अपने आप को विथड्रॉ नहीं करेंगे, ये नहीं कहेंगे तुम मेरी बात नहीं मानते ना तो मैं तुमसे प्यार नहीं करूँ, या एक मैनिपुलेटिंग सेंटेंस होता है ना, देखो तुम तो मेरे अच्छे बच्चे हो ना, तुम मेरी बात मानते हो ना, यानी कि क्या है, जो अच्छा बच्चा वही होगा जो कि वालिदैन की बात मानेगा। दिस इज द मैनिपुलेटिव सेंटेंस जो कि पेरेंट्स इस टाइप में नहीं कहते। They are more focused on following the rules, following the values instead of their own pleasure. बच्चे की बात यहाँ पे सुनी जाती है, डिस्कशन की जाती है बच्चे के साथ, बच्चे को प्रॉपर टाइम और अटेंशन दी जाती है, उसे अफेक्शन दी जाती है। अब यहाँ इन सब ये जो सारी बात की हमने, ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर उसकी सारी नीड्स प्रोवाइड की जा रही है, ठीक। उसे फिजिकली किस चीज की जरूरत है, उसे इमोशनली किस चीज की जरूरत है, उसे स्पिरिचुअली किस चीज की जरूरत है, उसे इमोशनली किस चीज की जरूरत है, हर एरिया में पेरेंट्स आर ट्राइंग टू गिव देयर बेस्ट, और ये एक आइडियल सिचुएशन है, राइट? और फिर इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जब बच्चे को आप ये तमाम चीजें प्रोवाइड कर रहे होंगे, उरूज अली ने कहा कि हाई एक्सपेक्टेशन से बच्चों के ऊपर बर्डन होता है। देयर इज अ डिफरेंस उरूज, हाई एक्सपेक्टेशंस में और बहुत यूं कह लीजिए इसको, जैसे मैंने पहले कहा कि बाज़ औक़ात पेरेंट्स इस तरह की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं जो कि बच्चे के कैलिबर के मुताबिक नहीं होती। और इसकी एकेडमिकली ही मैं एग्जांपल दूंगी कि अगर बच्चा मैथ्स में थोड़ा सा वीक है बनस्बत साइंस के, साइंस बहुत अच्छी पढ़ लेता है या इंग्लिश बहुत अच्छी पढ़ लेता है लेकिन मैथ्स उतना अच्छा नहीं कर पाता, लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं कि अगर साइंस में उसके 90 नंबर आए हैं 100 में से तो मैथ्स में भी उसके इतने ही हैं, या साइंस में से वो 100 आउट ऑफ 100 ले रहा है तो मैथ्स में भी 100 आउट ऑफ 100 ले, ठीक। अब क्या होगा कि चूंकि बच्चा मैथ्स को उस तरह से नहीं कर पाता जिस तरह से साइंस को करता है या जिस तरह से किसी और सब्जेक्ट को कर पाता है, तो बच्चा वहां पे नहीं कर पाएगा, और फिर जब वो एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स की पूरी नहीं होंगी तो पेरेंट्स उसके साथ एक्सक्यूज मी जी, पेरेंट्स उसके साथ बिहेवियर पेरेंट्स का ठीक नहीं होगा, वो
ایکسپیکٹیشنز کے پورے نہ ہونے پر اپنی محبت کو وڈرا کر لیں گے, جو وہ فیسلٹیز اس کو پرووائڈ کر رہے تھے. آتے ہیں کہ ہاں تم بہت کچھ کر سکتے ہو اور تم کر سکتے ہو, یو کین ڈو اٹ. بچے کو ایک موٹیویشن کرتے ہیں, بٹ وہ جو ہائی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں نا, وہ اکارڈنگ ٹو دا چائلڈس کیلیبر ہوتی ہیں. وہ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز وہاں پہ نہیں رکھ رہے ہوتے بچے سے, کہ ایک چیز جو بچے کو آتی ہی نہیں ہے, بچہ کر نہیں پا رہا فار اینی ریزن, اور وہاں پر وہ بچے کو پریشرائز کرے کہ نہیں تم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. I hope I have cleared this point. اگر کوئی کوشچن ہو تو پلیز اینڈ میں ضرور پوچھ لیجیے گا. اوکے, اب یہاں پر بچے کی اکیڈمک پرفارمنس اچھی ہوتی ہے, بچہ جو ہے وہ ذہنی انتشار کا شکار نہیں ہوتا, بچہ خوش رہتا ہے, بچہ سیکیور محسوس کرتا ہے, وہ اپنی جو فیلنگز ہوتی ہیں ان کو ایکسپریس کر سکتا ہے, اینڈ دیر از آلویز وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اسے باہر سے کوئی ایسی بات پتہ چلے گی, اور ایسا ہوتا بھی ہے بہت دفعہ, بچے بہت سارے ایسے کوشچن لے کر آتے ہیں جو کہ پیرنٹس کے لیے ان کو آنسر کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے تو یہ میں کہنا چاہوں گی کہ اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ پیرنٹس خود سیکھیں, جو کہ آج کل کے ایشوز ہیں ان کے بارے میں پڑھیں, ان کے بارے میں سمجھیں. اور آپ لوگ جو اس وقت اسٹوڈنٹس یہاں پر موجود ہیں, obviously آگے آپ کو جا کے یہ پوزیشن سنبھالنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ ابھی سے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں, جو لیٹسٹ جو اس وقت کے ایشوز ہیں, جو کرنٹ ایشوز ہیں, جو بچے فیس کر رہے ہیں, یا بچے جس طرح کے کوشچن پوچھ رہے ہیں, اس کے بارے میں اویئر ہونا بہت ضروری ہے. ان کو آنسر کس طرح سے کرنا ہے اس کے بارے میں اویئر ہونا بہت ضروری ہے. تو بہرحال کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, اب ہوتا کیا ہے, جب بچے کو اگر کوئی ایسا سوال جو کہ اینی تھنگ اباؤٹ ٹیبو ٹاپکس ہے, وہ بچے کو باہر سے سننے کو ملتا ہے, اور وہ بچہ اسی صورت میں آ کے پیرنٹ سے ڈسکس کرے گا جب اس کو اس کے اور پیرنٹ کے درمیان ٹرسٹ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ ڈیولپ ہوگا. بچے کو پتا ہوگا کہ یہ میری ماں یا میرا باپ وہ جگہ ہے جہاں سے مجھے صحیح انفارمیشن مل سکتی ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں میری بات سنی جائے گی, یہ وہ جگہ ہے جہاں سے میں اگر 100 سوال پوچھوں نا تو بھی مجھے کچھ نہیں کہا جائے گا. تو آج کے دور میں یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ پیرنٹس بچے کو یہ وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کریں جہاں پہ ٹرسٹ ہو, جہاں پہ بچہ پورے اعتماد کے ساتھ ہر طرح کی بات پیرنٹس سے شیئر کرے. کیوں؟ کیونکہ باہر جا کے اگر وہ فرینڈس کے سے پوچھے گا تو کیا ہوگا, اسے غلط انفارمیشن مل سکتی ہے, وہ غلط ڈائریکشن میں جا سکتا ہے. یا پھر آج کل گوگل ہمارے پاس موجود ہے, گوگل زندہ باد, گوگل بابا گوگل ہر کسی کے ہاتھ میں ہے. اگر اس نے گوگل کر لیا تو پھر ہم بچے کو جو ہے وہ بچا نہیں پائیں گے. بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ جو کنیکشن ہے وہ ٹرسٹ کا ہو, رسپیکٹ کا ہو. اب اس سے کیا ہوگا کہ بچہ دیکھیں پورا اعتماد ہے نا, وہ پیرنٹس سے ہر طرح کی بات شیئر کر سکتا ہے, تو بچے کی سیلف اسٹیم بھی ہائی ہوگی, اور پھر اس کی سوشل اسکلز بہت اچھی ہوں گی. وہ سب سے رسپیکٹ کے ساتھ ملے گا, سلام کرے گا, ان کے حال چال پوچھے گا, خیریت پوچھے گا, جب لوگوں میں اٹھے گا بیٹھے گا اسے پتا ہوگا کہ کون سے انوائرمنٹ کے کیا پروٹوکولز ہیں, کیا ایٹیکیٹس ہیں, اسے کیا فالو کرنا ہے. وہ بچہ پیرنٹس کے ساتھ رہ کر سیکھے گا, کیونکہ پیرنٹس ایز اے رول ماڈل خود بھی وہ سب کچھ کر رہے ہوں گے. جیسے ہم نے پہلے کہا تھا نا کہ گھر کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز پیرنٹس نے سیٹ کیے ہیں, ویلیوز سیٹ کیے ہیں, اور گھر کے سارے افراد اس کو فالو کر رہے ہیں, رائٹ. اب یہاں پر اگر بچہ پیئر پریشر کا شکار ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہم سب جانتے ہیں, اور آپ لوگ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ خاص طور پر بہت زیادہ اس چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہوں گے کہ ہم پیئر پریشر کا شکار ہوتے ہیں. دس از اے فیکٹ. تو جہاں پیرنٹ چائلڈ کنیکشن اچھا ہوگا وہاں پہ بچہ پیرنٹس سے انفلوئنس ہوگا اور پیئرس سے نہیں ہوگا, یا پیئرس کا انفلوئنس اس پر کم ہوگا. وہ پیئرس کو دیکھ کر اپنی چوائسیز کا جو ہے وہ سلیکٹ نہیں کرے گا, وہ پیئرس کو دیکھ کر اپنی ڈائریکشنز کا انتخاب نہیں کرے گا, بلکہ وہ پیرنٹس سے گائیڈنس لے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. مریم نیکسٹ سلائیڈ پلیز. اب یہاں پر میں آپ لوگوں کے لیے اینڈنگ نوٹ کے طور پر ایک سوال چھوڑ کے جا رہی ہوں. سوال کیا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں, اگر فار ایگزامپل پیرنٹنگ ہے, پیرنٹنگ چائلڈ, تو ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ہم نے یہ 4 اسٹائلس پڑھے اور اس میں ہم نے یہ سمجھا کہ جو
اتھارٹیٹیو اسٹائل ہے وہ بیسٹ ہے. اس میں جو طریقہ کار پیرنٹس فالو کر رہے ہیں, اس پہ جس طرح سے بچے کو نرچر کر رہے ہیں, وہ سب بیسٹ ہے. اور اسے ایک بچہ جو ہے وہ بہت اچھا ایڈلٹ بن کے نکل رہا ہے, کیونکہ بچے کی جو نیڈس ہیں وہ فلفل کی گئیں, بچے کو نرچر کیا گیا ہے نا. جب پودے کو اچھی طرح سے نرچر کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, وہ بھرپور کھلتا ہے, پھلتا پھولتا ہے. اگر وہ پھلدار ہے تو اچھا پھل دیتا ہے. تو اسی طرح سے ایک انسان کی اچھی نرچرنگ ہوگی, اسے صحیح طریقے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا تو ایک اچھا ایڈلٹ بن کر سامنے آئے گا. اب اس اچھے ایڈلٹ کا ہم کیا کریں, کیوں ہم اچھے ایڈلٹ چاہتے ہیں, کیوں ہم اچھے پیرنٹس چاہتے ہیں. جب ہمیں پتا ہو وائی کا, اپنے پرپس کا پتا ہو, تو ہمارے لیے اپنا جو پاتھ ہے اس کو فالو کرنا آسان ہو جاتا ہے. اپنے لیے سب سے پہلے تو پاتھ چوز کرنا آسان ہو جاتا ہے, اور پھر پاتھ کو فالو کرنا بھی آسان ہوتا ہے, کیونکہ ہم فوکسڈ ہوتے ہیں اپنے پرپس پر. اور پھر وہاں پر کبھی ہم سے اگر غلطی ہو جائے تو ہم مایوسی کی طرف کم جاتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے ہمارا پرپس کیا ہے. پھر ہم اور راہیں تلاش کرتے ہیں اپنے پرپس کو فلفل کرنے کی, نئے طریقے تلاش کرتے ہیں. اگر ایک ٹیکنیک میری کام نہیں آئی تو میں کوئی اور ٹیکنیک ٹرائی کروں. اگر میرا ایک طریقہ کار اتنا فروٹفل نہیں تھا تو میں کوئی اور طریقہ کار ٹرائی کر سکتی ہوں, رائٹ. تو میرا وائی کیا ہے اس وقت, اور یہ ہم سب پہ اپلائی ہوتا ہے, چاہے ہم کسی بھی اسٹیج پہ ہوں لائف کی, چاہے میں اسٹوڈنٹ ہوں, چاہے میں جو ہے وہ بچے کی جگہ پر ہوں, بچے کا رول پلے کر رہی ہوں, بیٹی کا یا بیٹے کا رول پلے کر رہی ہوں, چاہے میں والدین کا رول پلے کر رہی ہوں, ماں کا یا باپ کا رول پلے کر رہی ہوں, یا چاہے میں ٹیچر ہوں. میں کسی بھی اسٹیج آف لائف پہ ہوں, میں جو بھی کر رہی ہوں میں کیوں کر رہی ہوں. اگر میں نے صحیح طریقہ چنا ہے, ٹھیک ہے, وہ صحیح طریقہ میں نے کیوں چنا, اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا. مریم نیکسٹ سلائیڈ پلیز. اور یہ اینڈنگ نوٹ ہے, اس کو ہمیں اگین جیسے میں نے پہلے کہا کہ سوال کے لیے سینٹینس کہا تھا میں نے کہ اس کو بڑا بڑا کر کے لکھ لیں. اس کو بھی آپ اپنے پاس بڑا بڑا کر کے لکھنے کہیں پرنٹ کروا کے فریم کروا کے لکھا لیں. ہمارا پرپز ہمیں بتا دیا گیا ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے انسان کو اور جنوں کو نہیں پیدا کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. ہمارا اور کوئی کام نہیں ہے, جسٹ ٹو سرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور یوزلی جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں تو عبادت سے ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے, ورشپنگ, ٹھیک ہے, جو ریچولز ہیں ورشپ کے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ ریچولز ہمارے ذہن میں آتے ہیں, ہے نا. عبادت صرف یہ نہیں ہے. عبادت کیا ہے, عبادت یہ ہے کہ میں ہر وقت کانشیسلی اویئر ہوں اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ از مائی رب اینڈ آئی ایم سرونگ ہم. اور پھر میں کس طرح سے, کس مین سے سرو کر رہی ہوں وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ جو ورشپ کی جو ریچولز ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں, وہ ہمیں فالو کرنے ہیں. اس کے علاوہ جو میرا, اگر ہم صرف نماز کی بات کریں تو نماز پورے دن میں ہم کتنی پڑھ رہے ہیں, 1 گھنٹے کی میکسیمم, 1 سے 1.5 گھنٹہ. اگر زیادہ ہم نے لمبی نماز پڑھی خضوع کے ساتھ 1-1.5 گھنٹے کی ہو گئی, ٹوٹل 5 نمازیں ملا کر, ٹھیک ہے. 1.5 گھنٹہ ہم نے 24 گھنٹے میں سے دیا. روزے ہم ہر روز نہیں رکھ رہے ہوتے, مہینے میں ایک بار, جیسے ابھی رمضان چل رہا ہے تو ہم نے ابھی رکھے روزے, ٹھیک ہے. اور نفلی روزے جو ہے وہ یوزلی بہت کم ہی رکھے جاتے ہیں, کوئی رکھ رہا ہوتا ہے کوئی نہیں رکھ رہا ہوتا ہے, اور کسی کی اپنی چوائس ہے. اسی طرح سے کچھ عبادات ایسی ہیں جو زندگی میں ایک بار ہے, کچھ سال میں ایک بار ہے. تو ہم اس جو ریچولز ہیں ورشپ کو, ہم کتنا ٹائم دے رہے ہیں, اس کو بہت کم ٹائم دے رہے ہیں. اب جو 24 آورز میں سے 1.5 آور میں نے نماز میں اسپینڈ کیا, تو باقی کا جو میرا 22.5 آور ہے وہ کہاں جا رہا ہے. اس میں کیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتی, کیا مجھے نہیں کرنی ہے, اس میں کیا میں آزاد ہوں؟ نہیں, مجھے وہاں پر بھی اپنا پرپس سرو کرنا ہے. چاہے میں پڑھ رہی ہوں, میں اسٹوڈنٹ ہوں, چاہے میں پڑھا رہی ہوں, چاہے میں میری اولاد ہے اس کی میں تربیت کر رہی ہوں, چاہے میں ایک بیٹی یا بیٹے کی پوزیشن پر ہوں, چاہے میں دونوں رولز پلے کر رہی ہوں, ایون کہ میں چاہے سو رہی ہوں, تو یہ سب چیزیں بھی
عبادت میں داخل ہو سکتی ہیں. اور اس پرپس کو ہمیں اپنے کلیئر کرنا ہے کہ یہ ہمارا پرپس ہے اور اس سے ہمیں فلفل کرنا ہے. تو جب ہم صحیح طریقہ کار پیرنٹنگ کا چوز کریں گے تو اس کے پیچھے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب میں اپنے بچے کو صحیح طریقے سے اس کی تربیت کر رہی ہوں, میں صحیح طریقے سے بچے کو نرچر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں اپنے اللہ کو سرو کر رہی ہوں, میں عبادت کر رہی ہوں. دس از دا پرپز آئی ہیو ٹو سرو. اور پھر بچے کو بھی جب بچے کو رولز بتائے جائیں, بچے کو ویلیوز بتائے جائیں, تو بچے کو بھی اس کے اندر یہ چیز انگرین کی جائے کہ ہمارا جو پرپز ہے وہ یہ ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ کو سرو کرنا ہے. اور پھر جو انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا, جو اللہ تعالیٰ کو سرو کرے گا, اللہ کی مانے گا, وہ کیا ہوگا, وہ سوسائٹی کے لیے بہت بینیفیشل ہوگا, بہت زیادہ بینیفیشل ہوگا, کیونکہ اس کا پرپز اس کے سامنے کلیئر ہوگا. وہ ہر طرح سے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے ساتھ میں اینڈ کرتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آپ کے کچھ کوشچنز ہوں تو پلیز پوچھ لیجیے گا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو بھی کہا, جو بھی سنا, اللہ تعالیٰ اس کا خیر ہمیں عطا کرے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں دعا کرتی ہوں کہ آج آپ نے جو بھی یہاں سے سیکھا ہے وہ آپ کی لائف میں آپ پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. تھینک یو سو مچ یاسمین. تھینک یو. میں انسٹیٹیوشن کے بہاف پہ یونیورسٹی پاکستان کی تھینکفل ہوں. انہوں نے ہمارے ساتھ اتنے انفارمیٹیو ٹاپکس ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کیے اور اتنی اسموتھ کوآرڈینیشن ہماری ان کے ساتھ رہی. ہمارے ڈپارٹمنٹ کے بہاف پہ بھی میں آپ کی شکر گزار ہوں. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.